जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जारी किया है जिसमें सिविल नाफरमानी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कौमी हुकूमत का आजकल चर्चा है, इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब वाला जो केस था उसको लंदन की पुलिस ने बंद कर दिया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले का केस बंद। अब जब ये सारी बात सामने आई थी, काजी फाइज ईसा के खिलाफ वहां पे एहतजाज हुआ था और पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, हुकूमती दानिश्वरों की जानिब से, हुकूमती शख्सियात की जानिब से एक अप्रोर हमें यहाँ पे सुनाई दी कि ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग वहां से डिपोर्ट हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ किया गया, इस तरह की बातें की गई कि जी पासपोर्ट भी कैंसिल कर देंगे, ये भी ब्लॉक कर देंगे, उस लिस्ट में डाल देंगे, उस लिस्ट से निकाल देंगे। ये सारी बातें जब यहाँ पे हो रही थी और कहा जा रहा था कि जी हुकूमत ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया और बरतानिया की हुकूमत को बताया और इस दफा ये होगा वो होगा। मैंने अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में आपसे शेयर किया था कि मुझे वहां पे कोई भी क्राइम होता हुआ नजर नहीं आया, इसलिए कि मेरी उम्र बरतानिया में गुजरी है, मैंने बरतानिया में सहाफत की है, मैं मीडिया लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, मास्टर लेवल तक पढ़ा हुआ है। मैं सारी चीजों को सामने रखते हुए, अपने तजर्बे को सामने रखते हुए कह रहा हूं कि इस पे कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों के साथ अर्ज की थी और अब ये खबर आ रही है कि जी लंदन पुलिस ने वो केस बंद कर दिया। पहली बात यह है कि हमला तो कुछ हुआ नहीं था, हाँ एक नापसंदीदा अमल हुआ था जिसे हो सकता है मैं बहुत ज्यादा नापसंद करता हूं, आप मेरे से भी ज्यादा नापसंद करते हो, कुछ लोग ये समझते हो कि नहीं जनाब ये मुनासिब है, ठीक है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब का जो किरदार था, जो उन्होंने बदतहजीबी, जिस तरह की गैर शाइस्तगी, जो उन्होंने जो कुछ किया अपने फैसलों में, अपने रिमार्क्स में, अपने कंडक्ट में, जो इस मुल्क की जमहूरियत के साथ किया, इस मुल्क के आइन के साथ किया और जाते जाते इस मुल्क की अदलिया को जो वो इंतजामिया के मातहत करके चले गए, उसके ऊपर उनके खिलाफ एहतजाज बनता है। लेकिन यहां पे हुकूमत ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बुनियादी चीज इसमें यह है कि जो भी हकीकी जमहूरी मुआशरा होता है उसमें इस किस्म की चीजें कोई क्राइम नहीं होती। हाँ, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि नापसंदीदा जरूर हो सकता है, मुझे, आपको, बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर एतराज हो सकता है, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं बन जाता। कोई अपने लिए आवाज उठाना या एहतजाज करना जुर्म नहीं बन जाता। ये लंदन है ना, कहे ना जी कि बगैर इजाजत के एहतजाज हुआ है तो 10-10 साल इनको सजाएं दे दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज पे वहां पे था, मैंने कहा कि वो जो सफारत खाने की गाड़ी है, अगर उसके ऊपर कोई डैमेज हुआ है, अगर उसको कोई मारा गया है मुक्का, उसके ऊपर कोई गहरा डेंट पड़ गया है, कोई ऐसी चीज है, तो क्रिमिनल डैमेज का जनाब केस आगे चल सकता है, अदरवाइज आगे कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। और वही हुआ, वो बंद कर दिया जी। बड़ा ये बताया गया कि जी सफारत खाने ने ये मुकदमा दर्ज करवा दिया और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये सब जो है लफाजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और अब बिल्कुल वो खुल के चीज सामने आ गई। माजी में हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब के खिलाफ पाकिस्तान में एक फैमिली ने नारे लगाए थे और उन फैमिली ने फिर घर जाके उनके लोगों ने एहसन इकबाल साहब से माफी मांगी थी। तो पाकिस्तान में तो अगर आप ताकतवरों के खिलाफ नारे लगाएंगे तो ताकतवर आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके पास जाएं, उनसे माफी मांगे। लेकिन अगर आप किसी हकीकी मुआशरे में रहते हैं तो आप भी उतने ही ताकतवर हैं जितना कोई ताकतवर दूसरा ताकतवर है या ताकतवर ओहदे पे बैठा हुआ है, क्योंकि ताकत आइन और कानून की होती है, वहां पे शख्सियात की नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां शख्सियात ताकतवर होती हैं, शख्सियात के पास ताकत होती है। जब वो इक्तदार में होते हैं तो वो इस तरह का मुकदमा भी कर देते हैं, उस तरह का मुकदमा भी कर देते हैं, जिस पे दिल चाहता है उनका कोई ना कोई उसके ऊपर वो केस कर देते हैं, जो मर्जी उनका दिल होता है वो कर देते हैं। लेकिन जिन माशरों में आइन हो, कानून की अमलदारी हो, वहां पे ऐसा नहीं होता। और मगरबी माशरे में मैंने आपको बड़ी मिसालें पहले भी दी हैं और काफी चीजें आपसे शेयर की हैं कि कैसे वहां के वजीर आजम को भी हैकल कर दिया जाता है, उसके खिलाफ भी नारे लग जाते हैं, ताकतवर वजीर जो उनके वुज़रा हैं उनके खिलाफ नारे लग जाते हैं, पुलिस अफसरान के खिलाफ नारे लग जाते हैं, मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ वहां पे एहतजाज हो जाता है। वहां पे कोई क्यामत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने वो चाय के कप में तूफान बर्पा किया था कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका जवाब अब उनको शायद मेरे ख्याल में मिल गया होगा। पर एनीवे, जो दूसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम जारी किया है, मैं जरा उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं। एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी तादाद अब 188 हो गई है। पंजाब में सबसे ज्यादा जनाब उनके ऊपर 99 मुकदमात हैं और इसके साथ साथ जो इधर इस्लामाबाद में भी उनके ऊपर मुकदमात हैं। हालिया दिनों में कुछ मजीद उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। तो इमरान खान साहब के मुकदमात की तादाद में तो रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है
اس کا انڈیکس اب سنا ہے کہ وہ لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا. کل کسی نے لکھا ہوا تھا, شوراب برکت نے غالباً, جن کا تعلق سیاست.pk سے ہے, ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ہمارا سٹاک ایکسچینج اتنا اوپر جا رہا ہے تو دنیا کے سارے ملک پریشان ہوں گے کہ یہ پھر بھیک مانگنے ہمارے پاس کیوں روز آ جاتے ہیں اگر ان کا سٹاک ایکسچینج جناب ایسی جو ہے وہ دھوئیں نکال رہا ہے. پر اینی وے وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ جناب سٹاک ایکسچینج کی کون سی اکانومی ہے اور ہماری جو حقیقی اکانومی ہے اس کی کیا صورتحال ہے, وہ سب کے سامنے ہے. مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کہا کہ میں جب پیپلز پارٹی میں تھا تو ہم نے سوشل میڈیا ٹیم پر بے پناہ پیسہ خرچ کیا, ٹیمز بنائی, غیر ملکی کنسلٹنٹ بھی ہائر کیے گئے تھے. یہی نون لیگ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پروڈکٹ بکتی ہے, بیانیہ کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں بکے گا. یہ میں آپ سے پہلے کتنی بار عرض کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے جو دانشور کہتے ہیں کہ کوئی مشین ہے اور اس میں ٹویٹ ہو جاتی ہے اور ٹیمیں بیٹھی ہیں, وہ فوراً گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں, وہ یہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے آپ کچھ دیر کے لیے مصنوعی کوئی چیز تو کریٹ کر سکتے ہیں, لانگ ٹرم آپ نہیں کر سکتے. یہ ڈیموکریٹک میڈیا ہے, جدھر عوام کی منشا ہوگی, جدھر عوام کی خواہش ہوگی, وہ چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی. آپ نے عوام کو اپنا بیانیے پہ قائل کر لیا تو آپ سوشل میڈیا کو ڈومینیٹ کریں گے. اگر آپ نہیں کر سکے, چاہے آپ جس بھی رول میں, تو آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جناب کبھی بھی لوگ بڑی تعداد میں نہیں چلیں گے, جس طرح عام زندگی میں ہوتا ہے. ایک شخص ہے, وہ اچھی بات کرتا ہے, وہ عام پاپولر ہے, وہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا اچھا ہے, تو اس کا حلقہ احباب وسیع ہوگا, لوگ اس کی عزت کریں گے, لوگ اس کی بات مانیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 بندے رکھ لیں گے جناب, وہ لوگوں کو جا کے کہیں گے یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے. لوگ کہیں گے بھائی اچھا کیا ہے, کبھی کھلائے اس نے ہمیں چھولے نہیں ہیں, تو اچھا وہ کدھر سے اچھا ہے. تو یہی بات سمجھنے کی ہے. یہ جو چھولے بیچنے والے سوشل میڈیا پہ ٹیمیں بھرتی کی جاتی ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں, یہ سب چھولے ہیں جو چھولے بیچ رہے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا سوشل میڈیا پہ تبھی, جس طرح کہتے ہیں نا, ایک طرح سے پریزنس آتی ہے یا آپ کی مقبولیت آتی ہے جب آپ کا بیانیہ بکتا ہے, جب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, جب عام عوام کو آپ قائل کر لیتے ہیں. اچھا جی, ایک اور جو خبر سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس خبر کے مطابق پنجاب میں جو وہاں کے ایم پی اے حضرات ہیں ان سب کی تنخواہوں میں اضافے کا ایک بل آ رہا ہے, اور یہ بل جو ہے غالباً اس کی پنجاب کے جو منسٹرز اور جو کابینہ ہے شاید اس نے منظوری دے دی ہے, اور اب یہ ادھر کی اسمبلیز میں رکھا جائے گا اس کو منظور کروانے کے لیے. پنجاب اپروو سیلری انکریز فار ایم پی ایز اینڈ اسپیکر. پنجاب کی حکومت نے یہ اپروو کر دیا. اس کے بعد جناب اب جو اسپیکر صاحب ہیں جن کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ کوئی نئی گاڑیاں بھی خریدنے اور شاید کوئی آئی فون وغیرہ کی بھی خبر آئی تھی, ان کی تنخواہ 10 لاکھ روپیہ ہو جائے گی. جی ہاں جی, اب اتنا زبردست اسپیکر ہے ملک احمد خان, مطلب زبردست انسان ہے, اتنی اچھی بات کرتے ہیں. اب پہلے تو بہت ہی زیادہ شستہ گفتگو کرتے تھے, کبھی کبھی تھوڑی تلخی بھی آ جاتی ہے ان کی زبان میں, لیکن اتنے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. ملک احمد خان صاحب ہمارے بھائی ہیں, تو میرے خیال میں ان کی تنخواہ تو 30 لاکھ ہونی چاہیے. مجھے اس پہ ابھی بھی اعتراض ہے, پر اینی وے ان کی تنخواہ جناب 10 لاکھ ہو جائے گی. جی, سما رپورٹ کر رہا ہے کہ سورسز ان دا پنجاب گورنمنٹ کنفرم دیٹ انڈر دا پرپوزڈ لیجسلیشن جو تنخواہ ہوگی ایم پی اے کی وہ 5 لاکھ ہو جائے گی, اسپیکر کی جناب 10 لاکھ ہو جائے گی, ڈپٹی اسپیکر کی 8 لاکھ ہو جائے گی. اسی طرح جو اسپیشل اسسٹنٹ اینڈ ایڈوائزرز ہیں ان کی تنخواہ 7 لاکھ ہو جائے گی, جو پارلیمنٹری سیکٹریز ہیں ان کی تنخواہ 6 لاکھ ہو جائے گی, اور جو وزراء صاحبان ہیں ان سب کی بھی تنخواہ 10-10 لاکھ ہو جائے گی. تو یہ جناب تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے, اور بیچارے سیاستدان, اور آپ کو پتا ہے پیٹ کاٹ کے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں تاکہ آپ کے حقوق کا تحفظ کریں. جس طرح ساؤتھ کوریا کی اسمبلی نے وہاں پہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا, 24 گھنٹے میں میک شور کیا کہ ماشاء اللہ ختم ہو, اسی طریقے سے یہ لوگ بھی آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی تنخواہیں تو اتنی بنتی ہیں, تو اچھی بات ہے جناب ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ نے کسی کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے, پلیز شیئر کانٹیکٹ سو آئی کین میٹ دا نیولی ویڈس اینڈ پریزنٹ دیم اے ہمبل ویڈنگ گفٹ. مطلب کہ میں ان سے ملوں اور ان کو ایک ہمبل ویڈنگ گفٹ دوں. یہ کسی اکاؤنٹ نے کوئی لکھا ہوا ہے, کوئی چیز شیئر کی ہوئی تھی کہ دھلے کی اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز سے محبت, گلے میں جو ہے وہ دونوں کی تصویر لے کر بارات لے کر وہ گئے دھلا صاحب. جناب میاں صاحب کی بھی تصویر تھی اور مریم بی بی کی بھی تصویر تھی. دھلے کی عقیدت میاں صاحب سے, مریم بی بی سے عقیدت, اور اس نے اس طرح شادی کی, اور اس کا انٹرویو ہوا. اس اکاؤنٹ نے جناب
اس کے اوپر وہ ٹویٹ کی اور پتہ نہیں کہیں سے مریم بی بی تو 16 گھنٹے کام کرتی ہیں ٹویٹر، پتہ نہیں ان کو چیک کرنے کا کس طرح موقع مل گیا، اور اکثر جب بھی ان کی کوئی تعریف ہوئی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ جتنا مرضی چھوٹا اکاؤنٹ ہو، اس کو 10 ری ٹویٹس ہوں یا 200 ری ٹویٹس ہوں، وہ مریم بی بی تک وہ سم ہاؤ پہنچ جاتا ہے اور وہ اوپر آ کے کوٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چیز تھوڑی سی ایکسپینڈ ہوتی ہے۔ پر اینی وے انہوں نے پتہ مانگے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پتہ ان کو مل جائے گا، اور یہ جو نیولی ویڈز ہیں جلدی ان کی مریم بی بی سے ملاقات ہوگی اور مریم بی بی ان کو مبارکباد بھی دیں گی اور ساتھ ساتھ ان کو گفٹ بھی دیں گی۔ تو یہ میں نے خبر دیکھی، بڑی انٹرسٹنگ خبر مجھے لگی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ ریاست علی آزاد جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں، انسانی حقوق کے معاملات ہوں، جمہوری حقوق ہوں، فنڈامنٹل رائٹس ہوں، ریاست علی آزاد پاکستان کی ایک مضبوط آواز ہے اور ایک آزاد آواز ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ میرا یہ وکلا گروپ ہے تو میں اس کے لیے بات کروں گا، یہ میرا گروپ ہے میں اس کے لیے بات نہیں کروں گا۔ ریاست علی آزاد چاہے متی اللہ جان کا کیس ہو، چاہے آج ہم نے سنا کہ وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب گئے تھے عدالت میں، وہ جائیں ریاست علی آزاد وہاں پہ، چاہے کسی نون لیگ والے کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے کسی عام بندے کے ساتھ زیادتی ہو، کسی وکیل کے ساتھ زیادتی ہو۔ اب وکلا کے بھی گروپس ہوتے ہیں، ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، پروفیشنل گروپ ہے، ریگارڈ لیس کہ ان کا کس گروپ سے تعلق ہے، ریاست علی آزاد ہر بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے جو اصولی بات ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور اب بھی ریاست علی آزاد صاحب اس صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، اور انہوں نے ایک جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب سید منصور علی شاہ سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھے گئے خط اور اس کے نکات اور اس کے مندرجات کی تائید اور مکمل اتفاق کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن سماعت کی منتظر ہیں ان کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ نیز عدالت عالیہ میں تقرری کے لیے جو بھی نامینیشن جوڈیشل کمیشن کر رہی ہے ان کو رولز بننے تک ملتوی کر دیا جائے۔ ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار۔ تو یہ بڑا واضح انہوں نے پیغام دیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جناب اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کیا کرتے ہیں۔ ویسے جو وکلا ہوتے ہیں، ایون کہ ہم نے تحریک انصاف کے اندر بھی وکلا کو دیکھا کہ عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ پہ، کہتے تھے کہ اس کے حوالے سے یہ موقف لو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے سینئر وکلا اس طرح موقف نہیں لیتے تھے۔ وہ ان کو ڈر تھا کہ ہماری وکالت خراب ہو جائے گی، انہی ججز کے سامنے ہم نے روز پیش آنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اصولی موقف لیا ہے ریاست علی آزاد صاحب نے، اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اصولی موقف لیتے ہیں۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں جناب اس پہ فل کورٹ بنتا ہے اور اس کے اوپر کوئی سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میری پریڈکشن ہمبل پریڈکشن ہے، آئی کوڈ بی رانگ، میری کوئی خبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے اور معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ سب کو پتہ چل جائے گا، سامنے نظر آ جائے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے پیغام جاری کیا ہے جیل سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے گزشتہ روز ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور خان صاحب جب بھی ان کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں۔ جب تک انتظار پنجوتا تھے وہ بغیر کوئی فلٹر لگے ہوئے پیغام باہر آتا تھا۔ انتظار پنجوتا نے ایسے ہاتھوں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر، ایک ایک انگلی کے اوپر انتظار پنجوتا نے نوٹس لیے ہوتے تھے، اور سم ٹائم ہم انتظار سے بھائی سے جب ملتے تھے ہم انہیں کہتے تھے کہ ذرا آپ ہاتھ اپنے ایسے کریں یا ایسے کریں، تو اس سے ہم خبریں پڑھتے ہوتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا۔ پر انفارچونیٹلی پھر انتظار کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب انتظار پنجوتا صاحب پہلے سے بہتر ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلدی وہ اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں گے، اور وہ جو خان صاحب کا بات آتی تھی انفلٹرڈ، اس پہ کوئی فلٹر نہیں لگتا تھا، وہ بات شاید دوبارہ اسی طرح باہر آنی شروع ہو جائے۔ لیکن بات تو اب بھی آتی ہے، لیکن مختلف ذرائع سے گھوم پھر کے آتی ہے۔ اینی وے خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان کا پیغام جاری کیا گیا ہے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنوں پر گولیاں برسائی گئی اور پرامن سیاسی کارکنوں کو شہید کیا گیا، ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگین سپریم کورٹ آف پاکستان سے خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب جو یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں حکومت اور انتظامیہ ایک طرح سے بالادست ہو گئی ہے۔ کیا مطلب کہ سپریم کورٹ سے زیادہ دور تو نہیں جہاں پہ سانحہ 26 نومبر ہوا،
جہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر ہلاکتیں ہوئیں. چلے 12 کا فگر بھی مان لیا جائے جو وہ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں اور اس کا وہ ایویڈنس دے رہے ہیں. بی بی سی نے جو رپورٹ کیا اس میں 35-40 لوگوں کو گولیاں لگنے کی بات ہے. الجزیرہ نے جو رپورٹ کیا وہ ہمارے سامنے ہے. دیگر سورسز جو رپورٹ کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے. تو اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا کہ جس کے اوپر حکومت اتنے دباؤ میں آئی کہ اس کو 7-8-9 دن کے بعد تمام سفیروں کو بلا کے بریفنگ دینی پڑی وزیر خارجہ کو, نائب وزیر اعظم کو, اسحاق ڈار صاحب کو کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن لوگ پھر بھی کنونس نہیں ہوئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سفارتی سرکلز میں کافی دنوں سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, وہ وی پی این کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں, دیگر حوالوں سے بھی ہو رہی ہیں, اور بڑی وہ اس کے اوپر نا بے دلی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے. پر اینی وے اب سپریم کورٹ بھی ادھر ہی ہے, ساتھ ہی ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ سارا سانحہ پیش آیا. تو سپریم کورٹ نے خود اس حوالے سے کچھ نہیں دیکھا, کوئی بات نہیں کی. اب تو وہاں پہ آئینی بینچ بھی بن گیا. تو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اچانک کوئی خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی تھی, میاں صاحب سے زیادتی ہوتی تھی, جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, یا ہمارے اداروں کے خلاف کوئی سازش ہوتی تھی, تو تمام جو قوم ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی تھی. یہ میں آپ کو جینوئنلی کہہ رہا ہوں. لوگ دیکھتے تھے کہ جناب معزز عدالت اس پہ کیا سموٹو لے گی, دیکھے گی معاملے کو جو ہے ایک طرح سے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی, جو بھی آئین اور قانون کے مطابق معاملات ہوں گے ان کو حل کرے گی. لیکن اب لگتا اس طرح ہے کہ ان سارے معاملات میں, انسانی حقوق کے معاملات میں, فنڈامنٹل جو رائٹس کا معاملہ ہے, جو جمہوریت کے معاملات ہیں, اس میں یہ عدلیہ جو ہے وہ ساری بحث سے باہر نکل گئی. اب اس کا وہ کردار نہیں ہے یا بہت محدود کردار ہو گیا ہے. اب یہ تاثر ملتا ہے. پر اینی وے خان صاحب نے سپریم کورٹ سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, خبر نہیں ہے میری, اگین تجزیہ اسیسمنٹ, کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے گی. ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا, لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پہ پہنچ گیا. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے بھی نہیں لیا گیا, اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ لیا جائے گا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع جو ہے وہ منعقد کریں گے. اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں. انڈر ٹرائل, اب یہ جو ان کا خان صاحب کا مطالبہ ہے جو 5 رکنی کمیٹی ہے, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جتنے بھی انڈر ٹرائل سیاسی قیدی ہیں, پہلا مطالبہ ہے ان کو رہا کیا جائے. اس میں آپ کو بتائیے یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اس میں اعجاز چودھری صاحب ہیں, اس میں عمر چیمہ صاحب ہیں, اس کے اندر آپ کے میاں محمود الرشید صاحب ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ان کے دیگر کارکن ہیں, اور پہلے تو بہت ان کی خواتین وغیرہ بھی تھیں. ابھی بھی ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں, اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ تعداد سینکڑوں میں ہے. تو ان سب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے. ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب خان, علی امین گنڈاپور, صاحبزادہ حامد رضا, سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈرز سے مذاکرات کرے گی. اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا, یہ خان صاحب آگے لکھتے ہیں, اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی. اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ہی ولاگ کے اندر خبر دی تھی کہ دسمبر کے مہینے میں تحریک انصاف دوبارہ احتجاج سڑکوں پہ نکل کے نہیں کرے گی, اور وہ ان کا ایک فیصلہ ہے. اب دسمبر کے مہینے میں سول نافرمانی کی وہ بات کر رہے ہیں. سول نافرمانی یہ ہوگا, اس میں انہوں نے لکھ بھی دیا آگے خان صاحب نے, کہ سول نافرمانی کے نتیجہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ جو ترسیلات زر ہوتے ہیں, ریمیٹنسز ہوتے ہیں, ان کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں. تو انہوں نے بائیکاٹ مہم چلانے کا کہا ہے کہ ہم اعلان کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ پیسے بھی وہاں سے نہ بھیجیں, ڈالر بھی نہ بھیجیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی, اس تحریک کا جو سیکنڈ فیز ہوگا ہم اس سے بھی آگے جائیں گے جتنی بات ابھی ہم نے کی ہے. اچھا جی, ایک اور جو خبر اس وقت بڑی گردش کر رہی ہے, قومی حکومت, کہ اس میں تحریک انصاف کے بھی لوگوں کو شامل کیا جائے, اس میں تمام جماعتوں کے لوگوں کو شامل کیا جائے. اب اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ ایک سیاسی لاش بن چکی ہے, اس حکومت کا بڑا بوجھ ہے, اس کے کندھے پہ ہے, اس کے کندھے پہ ہے. کل بھی میں نے ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ لاش
کبھی بھی جمپ مار کے کسی کے کندھے پہ جا کے خود نہیں بیٹھتی ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا کہ لاش پڑی اور وہ کود کے کسی کے کندھے پہ چڑھ جائے؟ لاش کو تو آپ خود اٹھاتے ہیں. تو سیاسی لاش جس نے بھی اٹھائی ہوئی ان کے اتحادیوں نے، وہ تو ان کا اپنا قصور ہے. عوام نے تو ان کا سیاسی جنازہ 8 فروری کو پڑھا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے تدفین نہیں ہونے دی ان کے اتحادیوں نے، اور مل جل کے حکومت بنا دی. تو آپ اٹھائیں اور پھریں. باپ بلاول صاحب ادھر بھی جاتے ہیں اور ادھر بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ قومی حکومت بنے گی اور ہو سکتا ہے اس میں بلاول وزیر اعظم ہو اور اس میں تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جائے گا. اس طرح کے آئیڈیاز تو فلوٹ کیے جا رہے ہیں. خان صاحب کو بھی مختلف سورسز سے اس قسم کے پیغامات دبے لفظوں میں، ان کی لیڈرشپ بھی بات کرتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر مانیں گے. جو کچھ اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے، مجھے یہ حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں کوئی اور حل نکل آئے تو وہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح مان جائیں گے کہ وہ اچانک 2 سال کے لیے چپ کر جائیں گے اور 2 سال کے بعد الیکشنز ہوں گے. وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پر یہ آئیڈیا ایک دفعہ پھر مارکیٹ کے اندر فلوٹ کیا جا رہا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.